अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कोयत की जो कम्युनिटी है वो इतनी माशाल्लाह प्यारी है कि जब वो मिल बैठते हैं आपस में, मोहब्बत देते हैं, और ख़ास तौर पर जब कोई हमारा कोई मेहमान आए। पिछले दिनों जैसे हुकूमती इदारों से लोग आए यहाँ पे, मोहब्बतें मिली और उन्हें बेशबहा मसाइल हैं कोयत में पाकिस्तानियों को। हमारे दरमियान इस वक्त हमारे बहुत ही मोहसिन जो यहाँ कोयत के दौरे पे हैं, तौफीक भट्ट साहब। सर आपने भी यहाँ देखे मसाइल कितने हैं। शफीक साहब माशाल्लाह हमारे दोस्त, उन्होंने भी आपकी मोहब्बतें दी हैं आपको। इसके अलावा बाकी भी कम्युनिटी है जो आपके साथ है और हमेशा आपको प्यार करती रहती है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इनका हल किस तरह होगा, मेरा ख्याल है आपकी अब एक अगर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से हो जाए तो शायद कुछ रास्ते और निकलेंगे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आज की इस तकरीब में शिरकत करने वाले अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का, बच्चों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मोहब्बत आप लोगों की तरफ से मुझे कोई पहली बार नहीं मिल रही। मैं जब भी कुवैत आता हूँ, मुझे यहाँ पे मेरे बहुत ही अजीज़ भाई नदीम अशरफ साहब दावत देते हैं। सबसे पहले मुझे कुवैत शायद 2015 में या 14 में मलक नज़ीर साहब ने बुलाया था। और मैं दुनिया में 33 मुल्कों में शायद अब तक मैं जा चुका हूँ, लेकिन कुवैत में सच्ची बात है कि इसलिए भी ज़्यादा शौक़ से आता हूँ और मेरा जी चाहता है कि मैं कुवैत आऊँ, क्योंकि जो मोहब्बतें मुझे कुवैत के दोस्तों की तरफ से मिलती हैं वो दुनिया भर में मुझे कहीं और नसीब में नहीं आती। तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों का, जिनसे मेरी पहले भी मुलाकातें हैं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस तकरीब का एहतमाम जो मेरे एजाज़ में एक शानदार अशाइया, जिसमें बहुत अच्छा खाना और बहुत अच्छे दोस्तों के साथ मुलाकात, इसका एहतमाम शफीक साहब ने, मलक नज़ीर साहब ने, दीगर दोस्तों ने किया। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने मसाइल का जिक्र किया, तो मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ जो एक सियासी मसाइल है या जो इंतज़ामी नौइयत के मसाइल हैं या बाकी जो मसाइल हैं, ये इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। ये वैसे ही मसाइल हैं जिस तरह आपको अपनी घरेलू ज़िंदगी में कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो घर से बाहर भी आपको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी ये होता है कि आपको किसी मसले का सामना नहीं होता, कभी ये होता है कि आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और फिर मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। ये मसाइल भी एक तरह की कुदरत की आजमाइश होती है, और आजमाइश जो है वो हमेशा नेक लोगों पे आती है। अल्लाह के नबियों, वलियों, पैगंबरों को आप देख लें, वाक़या करबला आपके सामने है कि किस तरह से वहाँ पर एक अलम और दुख की कैफियत थी और करब की कैफियत थी। उससे बड़ा वाक़या तो इंसानी ज़िंदगी में करब का कोई नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। हाँ, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनके हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी नेक नियति हो, थोड़ी सी तवज्जो हो, तो वो मसाइल हल हो सकते हैं और उससे बेशुमार लोगों को रिलीफ मिल सकता है। जैसे कि अभी कुवैत में वीज़े का मसला है, और वो मसला अगर दोनों मुल्कों के हुक्मरान जो हैं ये मिल बैठें, और ख़ास तौर पे ये तौफीक हमारे हुक्मरानों को हो कि वो कुवैती हुक्मरानों से अपने मफाद के लिए, अपने मफाद से मेरी मुराद है पाकिस्तानियों का मफाद, जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं। अगर कोई हमारा वज़ीर आज़म, हमारा कोई वज़ीर ख़ारजा या और हमारे जो लोग हैं, वो अगर इन पाकिस्तानियों के मसाइल को अपना मसला समझें, अपना ज़ाती मसला समझें, तो मेरा ख्याल है कि इस मसले को हल होने में कोई ज़्यादा दिन जो हैं वो नहीं लगेंगे। मेरा इंशाअल्लाह आपसे वादा है, मैं ज़रूर इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करूँगा। वो एक नेक नियत आदमी है, मुमकिन है ये उसके नोटिस में ही ना हो,
اس کے نوٹس میں ابھی تک یہ کوئی لایا ہی نہ گیا ہو کہ کویت میں مقیم پاکستانی جو ہیں وہ کتنے بڑے مسئلے کا شکار ہیں اور اس وجہ سے ان کی فیملی لائف خاص طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں اس سلسلے میں ضرور پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی اگر کوئی انا عزت آبرو کا مسئلہ درپیش ہے یا اور کوئی انتظامی یا سیاسی حوالے سے کوئی مسئلہ ہے اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے از خود کویت کے حکمرانوں سے رابطہ کریں, ذاتی طور پر وزیر اعظم رابطہ کریں اور پاکستانیوں کا یہ مسئلہ حل کرائیں. یہ انشاءاللہ میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں. اور یہ جو میں نے وعدہ کیا ہے میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو جو ہے جیسے ہی میرے پاس آتی ہے یہ میں خان صاحب کو واٹس ایپ بھی کروں گا اور میں ان سے بات بھی کروں گا اور میں انشاءاللہ امید ہے کہ 3 فروری کو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی تو میں انہیں یہ ان کے ضرور گوش گزار کروں گا. ایک مسئلہ جو فوری طور پہ حل ہو سکتا ہے وہ PIA کی فلائٹ کا مسئلہ ہے. اس وجہ سے بے شمار لوگ مسائل کا شکار ہیں اور میرے نوٹس میں جتنے بھی لوگ مجھے یہاں پہ کویت میں ملے اور مسلسل میں 2 ہفتے سے یہاں ہوں اور لوگ مجھے مل رہے ہیں تو ایک ہی مسئلے کا وہ بار بار اظہار کرتے ہیں کہ ایک تو ویزے کا مسئلہ اور اب جو ہے فلائٹ جو ہے بند کر دی. اور یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ ہمارے یہ ایک پروفیٹیبل فلائٹ تھی. یہ فلائٹ جو ہے اس میں سیٹ نہیں ملتی تھی اور میں حیران ہوں اس کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے جس نے یہ فیصلہ کیا اور یہ فلائٹ بند کی. یہ وعدہ آپ سے اس سے پہلے 2 دن پہلے PTI کے کچھ لوگ یہاں پہ آئے تھے, نعیم الحق اور اعظم سواتی, انہوں نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے. وہ اپنی جگہ پہ اس کے لیے کوشش کریں گے. میں بھی ان سے بات کروں گا. میں بھی خان صاحب سے یہ بات کروں گا کہ یہ مسئلہ تو فوراً حل ہو سکتا ہے, آپ اس مسئلے کو حل کریں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح وہ مجھے یقین ہے کہ میری جو ماننے والی باتیں ہوتی ہیں وہ ضرور مان لیتے ہیں اور یہ بھی میری ایک ایسی جائز بات ہے جس میں ان کا اپنا بھلا ہوگا, آپ کا بھلا ہوگا, ہمارے ملک کا بھلا ہوگا. اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے سے زیادہ بھلا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. لوگوں کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. جہاں تک PTI کی حکومت کا تعلق ہے, میں ابھی افتخار انجم صاحب سے, آصف صاحب سے, باقی سینئر دوست یہاں پر موجود تھے, میں ان سے بات کر رہا تھا, عارف بٹ صاحب بھی تھے, کہ نیت پر کوئی شک نہیں, ایمانداری پر کوئی شک نہیں. ذاتی طور پہ میں بات کرتا ہوں حکمران اعظم کی, وزیر اعظم کی. اہلیت پر آپ شک کر سکتے ہیں, تجربے پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کا ابھی کوئی تجربہ نہیں تھا, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ ان کی تیاری نہیں تھی, جیسے کہ حسن نثار صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو تیاری کرنا چاہیے تھی جب آپ کو پتا تھا کہ جو ہے وہ, یا آپ کو نظر آ رہا تھا کہ جی آپ کبھی بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں, تو آپ کو اس کے مطابق اپنی ٹیم تیار کرنی چاہیے تھی. سو میرے خیال میں جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جس طرح ایک انسان گھر بناتا ہے, وہ شروع کرتا ہے اور اس میں بے شمار مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آج یہ مستری نکال دو, آج یہ مزدور نکال دو, آج انجینئر ٹھیک نہیں ہے, اس نے نقشہ ٹھیک نہیں بنایا, اس نے فلاں نہیں کیا, اور انسان کو مسائل درپیش ہے. خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ بہت زیادہ مسائل ہیں, لیکن میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مسائل ہی مسائل ہیں, یعنی اتنے مسائل ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ ابھی تک IMF کی جو شرائط ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم آپ کی شرائط کے مطابق نہیں, آپ ہمارے بھی حالات دیکھیں, ہمارا بھی دیکھیں کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے. ہمارے لوگ پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ پہلے ہم مزید اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے. تو ابھی ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے پہلے سے. ہمارے جو عرب ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے وہ پچھلے کافی عرصے سے کوئی اتنے متاثر کن نہیں تھے, لیکن ابھی جو ہے خان صاحب کا فوکس ہے کہ وہ اپنے جو مسلمان ملک ہیں, اپنے جو عرب ممالک ہیں, ان کو ساتھ ملائیں اور ان کو ساتھ ملا کے جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کا کوئی حل جو ہے وہ ڈھونڈا جائے.
تو میرے خیال میں ابتدائی طور پہ کچھ مسائل کا سامنا ہے، لیکن میں چونکہ ان کی نیت سے واقف ہوں، اور ابھی آپ لوگ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے، اور ان کے دشمن بھی، بدترین مخالف بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ بے ایمان آدمی نہیں ہے، ایک اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ نیک نیت ہے، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی شخص میں، کسی حکمران میں یہ دو خوبیاں ہوں تو میرے خیال میں ضرور اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ حالات جو ہیں پاکستان میں، اور وہ مجھے بھی یہ کہتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ یار جو مایوس لوگ آپ سے ملیں، جو لوگ مایوس ہوں آپ سے ملیں، آپ ان کی امید بڑھائیں، آپ ان سے کہیں کہ یار مجھے 1 سال جو ہے کم از کم دے دیں، میں اس ملک کو دوبارہ سے پٹری پہ چڑھا دوں، آئی ایم ایف سے کسی حد تک ہم اپنی جان چھڑا لیں، اور باقی چیزوں سے ہم دیکھیں، اور ادارے جو ہیں ان کی سمت درست ہو جائے۔ اداروں میں جو جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، ہم میکسیمم جو اہل آدمی ہے ان کو ہم نیک نیتی سے ہم اداروں میں لے کے آئیں۔ ابھی میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کا اس حوالے سے کیا تجربہ ہے، لیکن میں چونکہ پاکستان میں ہوں اور پاکستان کے ساتھ مسلسل پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، عام لوگوں کے ساتھ، میں ایک چیز جس کا شاید آپ میری بات کی تائید کریں، شاید تائید کریں، کہ کرپشن اگر ختم نہیں بھی ہوئی تو کرپشن کا ایک خوف ضرور پیدا ہو گیا پاکستان میں۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے مرحلے کے طور پہ یا پہلی سیڑھی کے طور پہ کہ ایک یہ ضرور پیدا ہو گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی سٹیج پہ ہے وہ خوف، چاہے وہ ابھی نچلی سٹیج پہ ہے، ابھی نہیں اس کو، لیکن ایک ضرور یہ ایک پیدا ہو گیا ہے کہ یار ہم کسی کی، اس میں میڈیا کا بھی بڑا اہم رول ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ اب اتنے جو بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے پکڑا، مجھے نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ابھی وہ ہمارے جو ایک شیخ رشید ہے وہ بار بار کہتا ہے این آر او ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا وہ چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن پہلی دفعہ پاکستان میں پہلے یہ ہوتا تھا، ایک تھانے دار کو پکڑ لیا گیا ہے جنہوں نے 5,000 روپیہ رشوت لی ہے، ایک پٹواری کو پکڑ لیتے تھے کہ جی اس نے 2,000 روپیہ رشوت لی ہے، اس کو پکڑ لیتے تھے۔ پہلی دفعہ بڑے لوگوں پہ ہاتھ پڑا ہے، اور مزید آگے چل کے اگر اس ملک کی جو اصل قوتیں ہیں انہوں نے اگر کوئی خاص قسم کا رول پلے نہ کیا تو میرے خیال میں کہ باقی جو لوگ ہیں جو زرداری ہے یا سوری جو باقی ٹیم ہے شاید وہ بھی گرفت میں آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ اور اگر پہلے مرحلے کے طور پہ یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں ضرور اس کی خواہش کے مطابق اور وزیر اعظم کی گزارش کے مطابق ہم لوگوں کو کم از کم 1 سال ضرور دیکھنا چاہیے کہ 1 سال میں پاکستان میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کس طرح کی تبدیلی آتی ہے۔ ایک ہماری طبیعت میں کالی بہت ہے، ہماری طبیعت میں جلدی بہت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہی ہمیں تبدیل کر دے، وہی سب کچھ تبدیل کر دے، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا۔ ایک اس رویے پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں اپنی کلاس میں تھا، میں نے ایک بچے سے پوچھا، بیٹا یہ بتائیں کہ کون سی خرابی جو ہے، کیا ٹھیک ہو جائے تو پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ سر اگر یہ اس ملک کے جنرل ٹھیک ہو جائے نا سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا بیٹا آپ بتائیں، سر اس ملک کے جج اگر ٹھیک ہو جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بتائیں، سر اس مولوی ٹھیک ہو جائے اس ملک کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی آپ بتائیں، اچھا جی اس ملک کا جرنلسٹ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 43 کی کلاس میں کسی بچی یا بچے نے یہ نہیں کہا کہ سر اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم سب دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی صرف ہمارے لیے ٹھیک ہو جائیں، باقی ساروں کے لیے چاہے وہ خراب ہی رہیں وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں۔ اور ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہمیں
چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے اور ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے. دوسروں کو نقصان پہنچا کے خوش ہونا, جس تھالی میں کھانا اس میں سوراخ کرنا, جہاں پہ بیٹھنا وہاں گندگی پھیلانا. میں اگلے دن میں نے اپنے کالم میں لکھا, میں نے کہا جی میں اپنے ایک دوست نے پوچھا کہ یار میں تیری کوئی خواہش پوری کرنی چاہنا, میں نے دس میں تیری کی خواہش پوری کرا, ایک خواہش دس اپنی. وہ کہندا بٹ صاحب مینوں گڈی لے دیو. میں کہ یار میں اے خواہش تے تیری پوری نہیں کر سکتا, کوئی اور دس. کہندا پھر میرے بھرا کول کھو لو. اگر مجھے نہیں لے کے دے سکتے تو میرے بھائی سے چھین لیں یار. مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو میرے خیال میں جب تک ہم قربانی کا جذبہ اپنے آپ میں نہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے. دیکھیں اللہ پاک نے نا آپ کو بہت نوازا ہے, ہمیں بھی اپنے شعبے میں نوازا ہے, آپ لوگوں پہ بھی اللہ پاک نے بہت رحمت کی ہے. جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں سب پر اللہ پاک نے بڑی خاص رحمت کی ہے, بہت خاص رحمت کی ہے. اللہ کی رحمت کا, اتنی خاص رحمت کا ایک طریقہ کار تو وہی روایتی ہے جو ہمارا ملا بھی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں, زکوٰۃ دیں, حج کریں, سارا کچھ یہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, فرائض ہیں, ہمیں یہ ادا کرنے چاہیے. میرے نزدیک اللہ کی رحمت کا اگر آپ اس کا کوئی بدلہ چکانا چاہتے ہیں, بدلہ تو نہیں چکایا جا سکتا, تو وہ سب سے اس کا جو اچھا طریقہ ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت. آپ کے پاس کوئی چل کے آ جائے تو آپ سوچیں کہ یار یہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے دینے والوں میں رکھا ہے. آپ جو ہو سکتا ہے اس کی مدد کریں, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کی جو تکلیف ہے ان کو ہر ممکن حد تک حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کرتے بھی ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ کی شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ انسانوں کی خدمت کا ہے, ہمیں وہ کرنی چاہیے. دیکھیے بات ذرا لمبی ہوگی, میں آخر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ روز قیامت میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو نماز کا بڑا پکا ہوگا, روز قیامت میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو ہر سال حج پہ جاتا ہے, روز قیامت میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو سال میں 3 بار عمرے کرتا ہے, روز قیامت میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو صدقے خرائطیں بڑی دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاقیات بلند ہوں گے. روز قیامت میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاقیات بلند ہوں گے. تو ہمیں یہ توقع ضرور کرنی چاہیے کہ عمران خان جو ہے یہ کر دے, وہ کر دے, فلاں کر دے, فلاں کر دے. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس سے یہ امیدیں وابستہ کریں. اس نے ہمیں بڑے سہانے خواب دکھائے تھے, اس نے ہمیں بڑے حسین دنیا میں لے کے وہ جاتا رہا کہ وہ جب اقتدار میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سو اس حوالے سے ہماری اس سے امیدیں اور اس پر ہماری تنقید بڑی جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کریں کہ جو ہمارے لیول پہ خرابیاں ہیں, برائیاں ہیں, وہ اگر ہم ختم نہیں بھی کر سکتے انہیں کم ضرور کر لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.